बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 अक्टूबर इतवार का ये दिन है, ये वीलॉग आपके सामने, उसमें अहम खबरें आई हैं, वो अपडेट्स भी हैं साथ, वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। बॉर्डर पर जो कशीदगी है, दोनों तरफ अल्लाह अकबर के नारे भी लगते रहे, लेकिन असल वजह बलोचिस्तान पे कब्जा अमेरिका के साथ 25 साल मुआहदा बगराम एयरबेस समेत बड़ी लीक रिपोर्ट्स भी सामने आई हूँ, मैं आपके तफसील उसकी बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या गवर्नर राज की तैयारी है, साजिशें क्या हैं, और खान के मौक़िफ़ की आज सऊदी अरब, कतर और चीन ने तायद की कि फौज को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे पुश किया। आर्मी चीफ भी अफगान सरहद की तरफ पहुंचे, दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ। पहली दफा अफगानिस्तान के इंकशाफ के इन्हें भी पाकिस्तान में दुनिया के बड़े दहशतगर्द तंजीम के 4 नाम इन्होंने दे दिए जो महफूज है पाकिस्तान में। बिगड़ती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान की, KP के मामलात हैं, कालेदम तंजीमें हैं, एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत है। शहबाज शरीफ की लाहौर में नवाज शरीफ से बड़ी अहम मुलाकात है, और आज 12 अक्टूबर भी है, नून लीग के लिए स्याह दिन, नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया था। माजी से सबक सीखेंगे या मार्शला एक और लगने जा रहा है, ये भी तफसील आपको बताऊंगा। मरीम नवाज के पालतू सहाफ़ियों की लड़ाई भी इस वक्त, और फौज के खिलाफ वो मीडिया में नजर आ रहे हैं। मुल्की हालात का जिम्मेदार जो इस वक्त है वो फौज को करार दे रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो गाठजोड़, उसकी भी कुछ फाइल्स लीक हुई हैं। हैरत अंगेज इंकशाफ गजा पे आए हैं, और अमेरिका का शर्मुल शेख मिस्र में बहुत बड़ा इजलास, 22 ममालिक को दावतनामे भेजे हैं, और ये तफसील क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जो सुहेल अफरीदी की वजारत आला, उस पर सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये दावा है कि अब कोई रुकावट बची नहीं, शायद उन्हें कोई बड़ा पैगाम मिला है। इस वक्त देखें, वजारत आला के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, जिसका मैंने आपको कल भी बताया था। उसमें बड़ी हैरतनाक चीज़ जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से, मैंने आपको बताया था इनका कोई पता नहीं किस तरफ जाएंगे। ये इनके भाई KP असेंबली पहुंचे हुए हैं, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मौलाना लुत्फुर रहमान। बड़ी मुनाफिकत का खेल है वैसे, क्योंकि इन रहनुमाओं से खुद इन्होंने कहा था कि हम लाताल्लुक रहेंगे, और अभी भी इनका वफ्द तहरीक इंसाफ करने कह रहे हैं कागजात जमा ना करवाएं, लेकिन बहरहाल हो सकता है, आप देखें क्या होता है। 3 बल्कि 4 ऑप्शन है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास और इनकी हुकूमत की भी। एक तो अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार लाए ताकि 20-22 बंदे तोड़ लें, जो कोशिश है। दूसरा जो अली मीन ने इस्तीफा दिया हुआ पहले वाला, उसके अंदर चूंकि उन्होंने इस्तीफे में इमरान खान का नाम लिखा था, तो अदालत में ये पेश करके पूरे अमल को रोकने की कोशिश करेंगे। और तीसरा मामला जो ज़ाहिर है गवर्नर ने ऐलान किया हुआ कि सोमवार वाले दिन फैसला करेगा अपनी कानूनी टीम से पूछ के। उसमें उसने खुद कहा था नुक्ता कमा देख के हम इस्तीफा कबूल करेंगे या नहीं। अब उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इस्तीफा गवर्नर रिजेक्ट नहीं कर सकता, नामंजूर नहीं कर सकता कानूनी एतबार से, कानून तो हर नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके बाद इमरजेंसी लगाने का इनका ऑप्शन मौजूद है। जो पिछले वीलॉग अगर आप जिसने नहीं देखा वो देख ले, पूरी तफसील से मैंने बताया, नंबर्स भी बताया, सारी वो तफसील उसमें दोबारा रिपीट नहीं करता। अफगानिस्तान की झड़पों में इन्हें वक्ती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी मिली है। जो सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर मुकम्मल राज था, उसे वक्ती तौर पे इन्होंने आज दबाया हुआ है। ज़ाहिर खबरें चेंज हो गई हैं, इमरजेंसी के हालात और सुहेल अफरीदी की वजारत को छीनने की पूरी कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के मामलात को बहाना डाल के, लेकिन उससे जो मुजाहमत आएगी वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा है। और हुकूमत अब इन 24 से 48 घंटों में करेगी क्या, क्योंकि जो कुछ होना है वो इन 24 से 48 घंटों में होना है। अफगानिस्तान की तरफ से जो मामलात बाकायदा प्लांटेड गेम जो अमेरिका की 25 साल मुआहदे की तरफ है, ये याद रखें। पहले मैं आपको इन झड़पों के बाद की सूरत हाल बताऊं, ये तो वही है हर जंग के बाद दोनों अतराफ के दावे होते हैं कि हमारा कब्जा है, हमारा बाबा ऊपर। वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहा है कि हमने इन झड़पों में 20 चौकियां पाकिस्तान की पे कब्जा किया, पाकिस्तान के 58 फौजी शहीद हुए, 30 जख्मी हुए, ये उसका दावा है। लेकिन वो कह रहा है जी हमें कतर ने, सऊदी अरब ने फिर सालसी की दरख्वास्त की और हमने फ़ौरन झड़पें रोकी, कब्जा छोड़ा, और हमने छोड़ के जब गए तो फिर वापसी पे हमारे 20 फौजी निशाना बने, 9 मारे गए, सॉरी, उसमें तस्दीक उसने खुद की है। और फिर पाकिस्तान ने तमाम चौकियों पर अपने झंडे भी लहराए। इस झड़प में अफगानिस्तान की जो गाड़ियाँ हैं और असलहा है वो पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ भी आया है, और पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की जो मैयतें हैं वो भी कुछ, वो उनकी तस्वीरें भी उनकी तरफ से आ रही हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है दावे दोनों तरफ से होते हैं जंग के बाद हमेशा। अफसोस की बात है दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ अल्लाह अकबर की सदाई भी सुनाई दी जा रही। मुझे तो ये जीत नरेंद्र मोदी की नजर आई और डोनाल्ड ट्रंप की, कि अफगानिस्तान की जंग देखें ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के ऊपर नेपाल हमला कर दे और हिंदुस्तान नेपाल की ईंट से ईंट बजा दे। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं बनता। रवायती जंग में पाकिस्तान बहुत आगे है उनसे, फजाइया में बहुत आगे है। अफगान गुरीला जंग के माहिर जरूर हैं, लेकिन वो मुल्क के अंदर लड़ सकते हैं। वो रवायती जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। जंग लड़ने का उनके पास तजर्बा बिलाशुबा ज्यादा है, और ज्यादा अरसा वो फारिग भी नहीं बैठते। लेकिन एक ऐसे मौके पर वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन रहे हैं, जहां हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान से एक बड़ी जंग लड़ चुका है। इस जंग के नाम पर अब देखें पाकिस्तान में अफगानियों को मजीद निकालने के अमल में तेजी आएगी, जिसमें नफरत बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। अब ईरान ने इन्हें देखें अभी सालसी की बात की, कतर ने कहा, सऊदी अरब ने कहा, जिसका दिफाई मुआहदा उन्होंने लड़ाई नहीं करनी,
ثالثی سیز فائر جو ہوا ہے، مذاکرات کے ٹیبل پر دوبارہ بٹھانے کی بات کی ہے. اب مذاکرات کے ٹیبل میں اس وقت تبدیلی ایک بہت بڑی آئی ہے، یہ بڑی پیش رفت نظر آئی ہے. اب تک پاکستان کی طرف سے وہاں کالعدم تنظیموں کو لوگوں نکالنے کی بات تھی، جو ہم سنتے رہے ہمیشہ کہ وہاں کالعدم تنظیموں کے لوگ بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ افغانستان نے بھی پہلی دفعہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسامہ کی بنائی جماعت کا نیم البدل، جو خاص طور پر عراق، شام، لیبیا میں دہشت گردی کا خوف کا علامت ہے، ایران تک، تاجکستان تک، ان کے نام عبدالحکیم توحیدی، سلطان عزیر، صلاح الدین رجب اور ایک اور پتہ نہیں نام کے، یہ 4 لوگ انہوں نے مانگ لیے سرکاری سطح پہ. اور یہ صرف افغانستان میں نہیں، روس، تاجکستان میں بھی ان حملوں میں ملوث تھے. یہ ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ ہمارے حوالے کریں، ان کے بدلے پھر آپ کے مطلوب لوگ آپ کے حوالے کریں گے. یہ اشرف غنی کی حکومت میں بھی ہوتا رہا کہ آپ ہمیں یہ حوالے کریں، وہ ہم آپ کو حوالے کریں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. یعنی یہ جو گڈ بیڈ اسٹوڈنٹس کی ایک پالیسی آپ کو پتہ ہے 1980 سے ابھی تک یہ طے نہیں ہو رہا کہ کون سا گڈ ہے کون سا بیڈ ہے. ہر جرنیل کی اپنی پالیسی، ایک مخالفت کرتا ہے، ایک حمایت کرتا ہے، ایک کا جنرل غلط، ایک اگر جنرل ٹھیک. اس وقت جو پاکستان کے موجودہ ٹھیک جنرل ہے وہ عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں افغانستان پاکستان کی سرحد پر. دیکھیں ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے، افغانستان کے مفاد بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ جنگ عمران خان جو کہتا ہے نا کہ ایکسٹینشن کے خلاف معاملہ ہے، وزارت اعلیٰ سے سہیل افریدی کو روکنے کا معاملہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ جنگ کی 2 سال سے تیاری ہو رہی ہے. یاد رکھیں یہ ٹرمپ کا فیصلہ ہے. پہلے افغانیوں کو نکال کے فتنہ خوارج، یہ سارے معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات. اصل معاملہ بلوچستان پہ قبضہ چین کا بگرام ایئر بیس کے ذریعے. ٹرمپ نے اس کا بارہا اظہار کیا، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. اقتدار میں رہنے کے لیے ان لوگوں کو امریکہ کی خوشنودی چاہیے. اس کی میں ٹرمپ کی جو بات کر رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس نے 2 دن بعد پھر ابھی بیان دہرایا کہ فوجی ساز و سامان ہمارا امریکہ کا جو چھوڑا ہوا ہے افغانستان میں واپس لینا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے وزیر دفاع کو کہا ہے ٹرمپ نے کہ بگرام ایئر بیس پہ قبضہ لازمی کرنا، کہ 1 گھنٹے کی دوری پر چین ہے اور بگرام ایئر بیس ہمیں ہر صورت میں چاہیے. یہ صرف ایک بہانہ ہے. اس بہانے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہو رہے ہیں. اب کچھ نادان لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ملک کے ساتھ فلاں نہیں کھڑا، ہم کھڑے ہیں، وہ نہیں کھڑے، وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے. یہ ملک سب کا ہے، محب وطن ہے، اس کی سالمیت دفاع ہم سب کے خون میں شامل ہے، بیرونی دشمنوں سے، اندرونی دشمنوں سے. لیکن دفاع تب ہوتا ہے جب کوئی حملہ کرنا ہے. یہاں تو 2 سال سے افغانستان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں کیا دفاع کیا جائے گا؟ ہم تو شروع دن سے سب لوگ جنگ و جدل کی طرف نہ جائیں، مذاکرات کی طرف جائیں. یہی بات انہیں آج چین بھی کہہ رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، قطر بھی کہہ رہا ہے. لیکن وہ راحت اندوی کا ایک بڑا خوبصورت شعر کسی نوجوان نے بھی بدلا ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتا ورنہ منشن ضرور کرتا، کہ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا یہ سپا سالار کا چناؤ ہے. بات بالکل درست ہے. جو مدت ملازمت قریب آ رہی ہے، جہاں ایک طرف 111 بریگیڈ کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی 111 بریگیڈ بھی الرٹ ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان وہ نازک موڑ پہ پھر آ گیا ایک دفعہ. جو کہتے ہیں نا حالت جنگ میں سپا سالار بدلے نہیں جاتے، یہ شاید ہندوستان میں یا مغرب میں تو ہو. حضرت عمر نے عین محاذ پر کمانڈ کرتے حضرت خالد بن ولید کو بدلا تھا اور پھر دوبارہ کبھی انہیں سپا سالار لگایا نہیں، حالانکہ وہ اس وقت کے بڑے مشہور جرنیل تھے. یہ تو نہیں ان کے خدا نہ خواستہ جوتیوں میں بھی نہیں آتے. ایران کی جنگ میں وہاں ایرانی آرمی چیف شہید ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا لگایا، تیسرا لگایا. تو یہ نازک موڑ صرف پاکستان میں ہی آپ کو نظر آتا ہے. چیف کے نیچے تمام جرنیل جو ہوتے ہیں وہ سارے پروفیشنل جرنیل، ایک جیسے ہیں، قابل ہیں سارے. اب ایک منصوبے کے تحت پاکستان کو چاروں طرف سے خطرات میں اس وقت، مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب، بلکہ اندرون ملک سیاسیت میں استحکام، معاشیت میں استحکام. یہ ملک میں سیلاب سے لے کر کھیلوں تک آپ دیکھیں ہر شعبہ تباہ و برباد کیا گیا. پلاننگ سے معاشی پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، ہمسایوں سے تعلقات ہوں. دنیا کی آپ رینکنگ دیکھیں پاکستان کی، جہاں آپ کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. ایک فرد واحد پہلے 37 سال حکومت کر گئے اور آج بھی وہی حالات. آرمی چیف کی دیکھیں مدت ملازمت توسیع سب سے بڑا معاملہ ہے، سب سے بڑا. اس کی میں آپ کو تفصیل زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن 3 امیدوار اس میں بھی نظر آ رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ خود ہے، دوسرے وہ ڈی جے عیسائی کا نام ہے، اور تیسرے جو ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں بھی اندرونی ذرائع خود بتا رہے ہیں کہ ان کی 8-10 انہی کے ساتھ جو بڑے لوگوں کی بڑی مقبولیت اور ساتھ ہیں، بڑے جنرلی نیوٹرل قسم کے پروفیشنل قسم کے جرنل، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت کسی رہنما کے ساتھ نہیں ہے. ان کا نام بھی زیر غور ہے. اب ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ اطلاعات ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں اور اندرونی وچلے ذرائع جنہیں کہتے ہیں ان سے. اور اسی لیے پنجاب کے احتجاج میں دیکھیں نون لیگ کے صحافیوں نے براہ راست جو لبیک پارٹی کا وہ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی کا الزام لگایا کہ یہ مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کمزور کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ میدان میں نے چھوڑا گیا. یہ اب سار عالم نے بھی تازہ ترین الزام لگایا اور یہ مریم نواز کے سب سے قریبی ہیں. یہ ڈی جی آئی آئی کی بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ان کو جاری کی چھوڑا ہے. مطلب
لیکن عسکری صحافی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی امریکی آپ کو پتہ ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کرنے کے لیے کتنی پاکستان کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک ملا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے ابھی تک کوئی $1 ریال نہیں ملا. تو یہ پنجاب کا احتجاج کچھ بھی ہے، اس میں بے گناہ لوگ تو آپ کو پتہ مارے جا رہے ہیں. مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے. ابھی اس میں ایک اچھی چیز تو ہوئی ہے کہ حافظ صاحب کے جو اہل خانہ ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے. ان کا جو قافلہ ہے پنجاب میں وہ مرید کے قیام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاہور سے مرید کے تھوڑے سے سفر میں 27 لوگ بے گناہ مارے گئے اور 240 سے زیادہ زخمی ہیں. یہ صرف پنجاب کے حالات ہیں. ابھی چونکہ 3 سال آرمی چیف کے پورے ہونے میں 45 دن رہ گئے ہیں اور بجھتے ہوئے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ آپ کو پتہ تیزی ہوتی ہے. یہ ہم ہر ایکسٹینشن کے دور میں دیکھ چکے ہیں. آپ ان کی موجودہ 3 سال کی پرفارمنس دیکھیں، چونکہ ان کا وقت پورا ہو رہا ہے تو آپ کو بڑا دھچکا لگے گا. ان کے دور میں براہ راست جنگیں ہوئی 3 ممالک سے. ایران کے ساتھ 2024 میں بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے ہوئے. ایران نے دعویٰ کیا کہ یہاں کالعدم تنظیموں کے گروپ ہیں، وہاں پہ ہم بمباری کر رہے ہیں. پاکستان نے جواب دیا، میزائل مارے اور واہ واہ ہوگی دونوں طرف سے. ایران سے جنگ ہوئی 8 مہینوں کے بعد. یہ ہندوستان سے 87 گھنٹوں کی جنگ ہوئی. ہندوستان نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے وہاں بھاولپور میں پنجاب میں جو حملے کیے وہاں دہشت گرد تھے. پاکستان نے جواب میں فضائیہ کہ ان کے گرائے اور پاکستان جنگ جیت گیا. اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پر افغانستان نے بھی یہ الزام لگایا کہ یہاں دنیا کے جو بڑی دہشت گرد تنظیموں کے بڑے رہنما پاکستان نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد چین کہتا رہا انجینئرز ہمارے یہاں دہشت گردوں کے ہاتھوں انہیں سیکورٹی دے. اسی وجہ سے دیکھیں لسٹ میں ہم دہشت گردی میں نمبر 1 ہو گئے. پرفارمنس یہ ہو چکی ہے ہماری. آپ عمران خان کے دور میں 2022 میں جا کے گوگل میں لکھیں پاکستان 10ویں نمبر پہ تھا رینکنگ میں دہشت گردی میں، جو آج برکینا فاسو سے صرف 0.3 پیچھے رہ گیا ہے نمبر 1 ہونے میں. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ دہشت گرد ہے یہاں. ہندوستان کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے، افغانستان کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے. اب پرفارمنس دیکھیں اپنے ملک کے اندر. ہندوستان، ایران، افغانستان کی جنگیں تو ہوگی، ہم جیت گئے. چین کے ساتھ اب ایک رہ گئی ہے جنگ، خدا نخواستہ وہ نہ ہو جائے. فارم 47 کی حکومت تو بنا دی لیکن معیشت نہیں چل رہی. وزارتیں ساری بنا دیں لیکن خارجہ پالیسی نہیں چل رہی، وزارت خزانہ نہیں چل رہی. سیاستدان موجود ہیں لیکن عدم استحکام تاریخ میں سب سے زیادہ. اسی لیے دنیا کی سب سے بہترین نمبر 1 فوج ہونے کے باوجود دہشت گردی میں نمبر 1 ہیں ہم. ابھی DJSPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ 2024 میں روزانہ کی بنیاد پر 40 آپریشن ہوئے ہیں، 14,455. حساب لگائیں، ایوریج نکالیں، تقریباً 30,000 آپریشن 3 سال میں بنتے ہیں. لاکھوں ڈالرز خرچ ہوئے، 3500 سے 5,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے. نتیجہ کیا نکلا کہ دہشت گردی میں تقریباً نمبر 1. اب عمران خان کے دور میں وہی 2022 کا چارٹ نکالیں اور یہی سارے معاملات دیکھیں. انہی سارے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی دیکھیں تو آپ دیکھیں سب کے ساتھ 2 دفعہ OIC ہو رہی تھی. اور 2024 صرف اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ جو سال گزرا ہے پاکستان میں 600 سے لے کر 1000 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، دونوں صوبوں کو خطرناک ترین قرار دے دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں 2024 میں 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مجموعی طور پر فوج، پولیس، شہری، باغی سارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں. 500 ہوئے تھے 2023 میں، 2022 میں اس سے کم. اب یہ بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور حل کیا ہے جی؟ ایک ہی حل، آپریشن. چاہے کالعدم تنظیموں کے خلاف ہو، تحریک انصاف کے خلاف ہو، تاجروں کے خلاف ہو، کسانوں کے خلاف ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، ہر طرف آگ. سندھ میں چونکہ کچے کے ڈاکو ہیں اس لیے وہ معاملات ان کے حوالے مکمل ہیں. یہاں تو جو حالات چل رہے ہیں دیکھیں، جو 18 سال میں آپریشن 2007 سے راہ حق، راہ نجات، خیبر 1، خیبر 2، آپریشن ضرب اسب، یہ سارے آپریشن اور چھوٹے چھوٹے تو برمال 35,000 ٹوٹل. اور انہیں کہا کیا جاتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جو سمجھ سے باہر ہے. آپ خیبر پختونخوا میں کسی بھی عام بندے سے بھی ان باجوڑ میں چلے جائیں، ان کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کا نام وہ آپ کو کہیں نہ کسی ڈھونڈ کے بتا دے کہ ادھر رہتے ہیں. لیکن یہاں انٹیلیجنس آپریشن ہی نہیں ختم ہوتے، پوری پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. جبکہ پنجاب میں یہ انٹیلیجنس آپریشن کے کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ DJSPR کی جو تعریفیں کر رہے تھے نا پنجاب کی، انہوں نے گجرات کی شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں وہ سرعام کالعدم تنظیموں کے لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، گجرانوالا کی سوسائٹیوں میں گھس رہے ہیں. اسکولوں، کالجوں، مدرسوں میں جو پڑھنے والے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے ایک لمبی لسٹیں ہیں. لیکن چونکہ رشک کمر کی حکومت ہے کچھ نہیں کہہ سکتی. اور مریم نواز نے دیکھیں ابھی افغانستان کے معاملے پہ کیسے دھڑا دھڑ ٹویٹ داغی، دھڑا دھڑ بیان چھوڑے، ایک دم مندر سے جاگ پنجابی جاگ والا نعرہ لگایا. اور انکل مودی نے مئی میں پاکستان پہ حملہ کیا اور پورا پاکستان کہہ رہا تھا مریم نواز بولو، وہ نہیں بولی انکل مودی کے خلاف، ایک لفظ بھی نہیں بولی. آج وہ بول رہی ہیں اور آج اسے میں بولنا چاہیے اپنے باؤ جی کے لیے، اور کسی کے لیے بولے نہ بولیں. آج ہے 12 اکتوبر 2025، 26 سال پہلے نواز شریف کی حکومت 111 بریگیڈ نے ہوا میں ایسے اڑا دی، تختہ الٹ دیا. نواز شریف جمہوریت پسند ہے، ڈٹ کر کھڑا ہوگا، لیکن بیچارے نے قدم بڑھایا، پیچھے قوم نہیں تھی، وہ سارے مٹھائیاں خرید رہے تھے.
کیونکہ یہ حکومتیں وہ تھی جو فوج خود لے کر آتی. جب فوج نے رخصت کی عوام نے خوشیاں منائی. آج شہباز شریف کو بھی فارم 47 پر ایسے ہی آپ یقین کریں بخدا شہباز شریف کل نکالیں ایک بندہ بھی ان کے گھر سے نہیں نکلے گا, ان کے خاندان کے لوگ نہیں بولیں گے, مریم نواز چوں چراں بھی نہیں کریں گی, وہ کس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں گے. عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مالا جائے تو پھر عوامی لیگ کی طرح لوگ نکلتے ہیں یا 9 اپریل کی طرح نکلتے ہیں. اور معاف کیجیے گا یہ نواز شریف کی طرح لوگ کہتے ہیں نا جو کھڑے ہیں وہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ نواز شریف خود بھاگ جاتے, این وقت پر میدان سے بھاگ کے ڈیل کر کے خاندان کو بکسوں سمیت لے کے نکل جاتے ہیں. خان بیٹھا ہوا ڈیالہ جیل میں, یہ عربی کی کلاسیں لیتے رہتے ہیں تاکہ عربی بول لیں 7-8 سال بعد. ابھی شہباز شریف اور نواز شریف کے بڑے اہم گفت و شنید ہے ایکسٹینشن کے معاملے پر. اب دیکھیں نواز شریف کو 26 سال پرانا وقت تو یاد ہے, کچھ بھی کہہ لیں 6 جرنیل اس نے بھگتائے ہوئے ہیں, آرمی چیف لگائے ہیں, مشرف کو بھی اسی نے اس طرح اقتدار سے بائی پاس کر کے لایا اور اسی نے اس کو نکالا. دیکھیں اب یہ غلطی دہراتا ہے کہ نہیں, تاریخ سے کچھ سیکھتے ہیں کہ نہیں, یا شہباز شریف اس راستے پہ چلے گا. اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. غزہ کے معاملے پر بھی دیکھیں, ابھی امریکہ نے لیک ڈاکومنٹس میں پتہ چلا کہ سعودی عرب, قطر, بحرین سارے ساتھ ملے ہوئے تھے, سارے کے سارے. ابھی شرم الشیخ میں 20 ممالک کا دعویٰ ٹرمپ نے دی ہے کہ مصر کا ڈکٹیٹر جنرل عبد الفتاح السیسی یہ ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس کر رہا ہے بہت بڑی. برطانیہ, اٹلی, فرانس, ابھی اسپین, جاپان, ان سب کو بلایا انہوں نے, یونان, بحرین, کینیڈا وغیرہ کو بھی. اسرائیل کے وزیر اعظم کا پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں کہ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ. لیکن آج انہوں نے کہا غزہ کے مستقبل پہ لیک ڈاکومنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک اوپر سے امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں, اندر سارے ساتھ تھے. اب ظاہر 4 ممالک کو اس کا کنٹرول دینا ہے, اور اس میں پھر یہاں جو امن کے نام پہ فوج ہے جن سے مسلح تنظیموں سے وہاں ہتھیار لینے ہیں, لیکن اس میں پاکستان کی فوج کا نام بھی ہے, انڈونیشیا کی فوج کا بھی ہے, ترکی کا بھی. اب پتہ نہیں جہاں کے وہ کریں گے کیا, ان کے تو اپنے ملک میں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو سارا بتایا. تو اس وقت تو دعاؤں سے بھی کام بڑا چلنا ہے, یقین کریں. مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے, دعا بھی ساتھ ساتھ کیا کریں اللہ سے. اور آج یہ 24-48 گھنٹوں میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر تو انہوں نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے دیا, معاملات سیاسی معاملات کی طرف گئے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اگلا معاملہ وکلا نکلنے کو تیار ہیں, ان کا بھی معاملہ تیار ہے. ادھر پنجاب والے پہنچ جائیں گے آگے, اور اسی دوران کشمیر شروع ہو گیا تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے, انہیں عقل دے کہ درست فیصلے کریں, مذاکرات کی طرف جائیں اور امن و امان سے ان معاملات کو حل کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.